बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौतु इन तरक खैरनिल वसिय्यतु लिलवालिदैनि वल अक़रबीन बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। आज सूरह बकरा की आयत नंबर 180, 181 और 182 इंशाअल्लाह 3 आयत पढ़ते हैं। गुज़श्ता दर्स में पिछली आयत में हमने पढ़ा कि अल्लाह जल्ला जलालहू ने हुर्मत जान के हवाले से मुसलमानों को वाज़ेह हिदायत दी। किसी शख्स का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और किसी का बचाना किसी शख्स का तो गोया कि पूरी इंसानियत का बचाना है। और अगर कोई शख्स कत्ल करता है तो उसके हवाले से अल्लाह जल्ला जलालहू ने सारी तफसीलात हम पढ़ाएँ। अब उसके बाद हुर्मत जान के बाद हुर्मत माल के हवाले से अहकाम आ रहे हैं। आज अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने मुस्लिम मुआशरे में या उस वक़्त मुशरिक मुआशरे में जो गलतियां थीं उनकी निशानदेही फरमाई है और लोग वरासत के मामलात को बिल्कुल हड़प कर जाते थे, जैसा कि कुरान मजीद में ज़िक्र किया है वताकुलून तुरास अकलन लम्मा। वहाँ उस मुआशरे में लोग वरासत को जानबूझकर जो है वो हड़प कर लेते थे और तरफदारी की जाती थी। एक की तरफ अपनी औलाद में से या रिश्तेदारों में से किसी तरफ मैलान हो गया तो उनको बहुत ज़्यादा माल सौंप दिया और बाकी को जो है महरूम कर दिया। तो इस तरह की जो गलतियां थीं उनकी इस्लाह अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम, चूँकि अहले ईमान को अहकाम दिए जा रहे थे तो हुर्मत जान के बाद जो बुनियादी चीज़ है इंसान के लिए माल के हवाले से उसकी तरफ तवज्जो दिलाई और फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत। कुतिबा अलैकुम फ़र्ज़ कर दिया गया है तुम पर, इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत जब तुम में से किसी एक के पास मौत हाज़िर हो जाए। क्या फ़र्ज़ कर दिया गया है? इन तरका खैरन, अगर वो छोड़े माल, अलवसियतु तो फ़र्ज़ है उस पर वसीयत करना, लिल वालिदैनि वालिदैन के लिए, वल अक़रबीना करीबी रिश्तेदारों के लिए, बिल मारूफ़ अच्छे तरीके से, उर्फ़ में जो चीज़ें अच्छाई पाई जाती हैं उनके मुताबिक, हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, ये मुत्तक़ीन के लिए अल्लाह की तरफ से ज़रूरी है, आपकी तरफ से अल्लाह की तरफ से तुम पर ज़रूरी करार दिया गया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ये अंदाज़ और उसलूब अपनाया है कि जो कोताहियाँ, गलतियाँ और मुआशरे के अंदर ख़राबियाँ थी उनकी इस्लाह तदरीजन फरमाई है। कई एक मामलात में पहले कोई हुक्म आता है फिर उसको बदल कर अल्लाह जल्ला जलालहू कोई दूसरा हुक्म नाज़िल फरमा देते हैं। कभी उसी के अंदर तरमीम करके कोई कमी थी तो उसके अंदर जो है वो मज़ीद इजाफ़ा फरमा दिया। तो यहाँ पर भी मुआशरे के अंदर जो ख़राबी है उसका तज़किरा किया है और गोया के ज़हनों को उस अल्लाह ताला की वसीयत की तरफ मोड़ा जा रहा है, जो बाद में अगली आयत में आगे चलकर सूरह निसा में जो अल्लाह ताला ने वरासत के हवाले से हतमी कानून जो नाज़िल किया उससे पहले अल्लाह ताला ने उन खराबियों का तज़किरा किया जो मुआशरे में थी और साथ ही कहा कि अगरचे ये वो दौर नहीं है जब मुस्लिम मुआशरा जो है वो पूरा मुस्तहकम हो चुका है और हतमी फ़ैसला अल्लाह की तरफ से आ गया, उससे पहले लोगों को ये बावर करवाया गया कि अल्लाह के अहकाम को इस अंदाज में मानो जैसे अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम की मंशा है। तो उसमें कहा कि वसीयत करना है वालिदैन के लिए और करीबी रिश्तेदारों के लिए अगर तुम जो है कोई माल छोड़ कर जा रहे हो। तो अब बाद में इसके बाद यानी इस आयत मुबारका के बाद अल्लाह ताला की तरफ से वो कानून वरासत बड़ी तफसील के साथ आ गया, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने हर हक वाले को हक जो है वो खोल कर बयान कर दिया कि इसका इतना हिस्सा है, इसका कुल माल से इतना हिस्सा है, ये इतने का वारिस होगा, ये इतने का होगा। तो अल्लाह ताला ने वो पूरी तफसील जब वरासत की नाज़िल फरमा दी तो कसीर मुफस्सिरीन के नज़दीक ये आयत मुबारका मनसूख करार पाई, क्योंकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमर बिन खारिजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबा देते हुए सुना, वो फरमा रहे थे इन्नल्लाह क़द आता कुल्लि ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा फ़ला वसीयत लिवारिस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने
ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، اب وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ یہ پہلے یعنی جب وصیت کے احکام نازل ہوئے اس سے پہلے وصیت تھی کہ آپ والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے اپنے مال میں سے وصیت کر جائیں تاکہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے وارثین جو ہیں ان کے اندر کوئی مالی اختلاف نہ رہے، اور اس کی وجہ سے معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان کی روک تھام ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں والدین کے لیے بھی اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی وصیت کا حکم دیا کہ آپ وصیت کر دیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کثیر مفسرین کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے۔ اس کی اصل دلیل سیدنا عبداللہ ابن عباس حبر الامہ ترجمان القرآن، جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طور پر قرآن مجید کی تفسیر کی خوشخبری دی گئی، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی یہ جو حکم ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس سورہ بقرہ تلاوت فرما رہے تھے، تو جب اس آیت پر پہنچے ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین فقال نسخت هذه الآیہ، فرمانے لگے یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے اس آیت کے ساتھ جس میں اللہ نے فرمایا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب، وہ تفسیر جو قرآن مجید میں سورہ نساء کے اندر جو آئی، تو یہ جو ہے وہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اس میں والدین کا چونکہ حصہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مقرر کر دیا ہے کہ ماں کو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جس کے حق اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کر دیے ہیں ان کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اب پھر کون لوگ ہیں؟ بعض مفسرین کے نزدیک یہ آیت مبارکہ اپنے حکم میں باقی ہے، منسوخ کتنے ہوئی ہے جتنی اللہ ذوالجلال والاکرام نے جن کے حصے مقرر کر دیے ہیں، جن کے حصے مقرر نہیں ہیں تو ان کے لیے تو یہ حکم اب بھی باقی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، ایک شخص کا اگر باپ زندہ ہو اور اس کا دادا بھی زندہ ہو اور وہ اپنے باپ کے ہوتے ہوئے دادا کو حق نہیں جاتا، یعنی اگر باپ موجود ہے اور بندہ فوت ہو جائے تو اس کا جب وراثت تقسیم ہوگی تو باپ کو ملے گا، دادا کو نہیں ملے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص فوت ہوا، اب اس کی اولاد میں بیٹے ہیں 3-4 ہیں، ایک بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو گیا اور اس کی آگے اولاد ہے، پوتے پوتیاں ہیں، اب اس شخص کے موجود ہوتے ہوئے اس کی پوتے پوتیوں کو تو کچھ نہیں ملے گا قانونی طور پر۔ اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسے وہ افراد جن کے حصے مقرر اللہ تعالیٰ نے فرائض میں نہیں کیے لیکن وہ قریبی رشتہ داریاں ہیں، تو ان کے لیے یہ وصیت اللہ تعالیٰ نے حکم رکھا ہے کہ ان کے لیے آپ وصیت کر جائیں۔ اگر یہ صحیح معنوں میں بات سمجھ لی جائے تو بہت سارے اشکالات جو وراثت کے حوالے سے ذہنوں میں اٹھتے ہیں آسانی کے ساتھ حل ہو سکتے ہیں۔ یعنی جن کے تو حصے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دیے ہیں ان کو وصیت نہیں ہو سکتی، اور جن کے اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر نہیں کیے لیکن وہ انتہائی قریبی رشتہ دار ہیں اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے جانے کے بعد یہ جو ہے وہ فتنے کا شکار ہوں گے یا ان کو کچھ نہیں ملے گا یا ان کی وجہ سے کوئی خرابی پیدا ہو جائے گی، تو انسان اپنے مال میں سے وصیت کر جائے، لیکن کرے گا کب؟ ان ترک خیرن۔ اس خیرن کے اوپر مفسرین کا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو ہے وہ تفصیل موجود ہے۔ خیر سے مراد کتنا مال ہے؟ تو کئی ایک صحابہ نے اس کو کثیر مال کہا ہے، یعنی اگر آپ بہت بڑا مالیت جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں تو پھر آپ وصیت کر جائیے، لیکن اگر ہے ہی بالکل محدود سا تو وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ اپنے وارثوں کو کچھ چھوڑ جائیں، ان کے لیے وہ بہتر ہے چاہے جائے کہ وہ بعد میں مانگتے پھریں، آپ وصیت کر کے چلے جائیں اور بعد میں آپ کے وارثین جو ہے وہ لوگوں سے بھیک مانگتے پھریں، تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو پھر کتنی وصیت کی جا سکتی ہے؟ اس کی شریعت کے اندر جو ہے وہ تحدید موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص نے صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس مال ہے اور میرے وارثوں میں سوائے میرے بیٹی کے کوئی اور نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا میں کتنی اس کو جو ہے وہ اب چاہتا ہوں، وارث تو ایک بیٹی ہے تو میں باقی مال جو ہے وہ وصیت کر جاؤں، تو کتنا وصیت کروں؟ مال سارا وصیت کر جاؤں، آدھا اس کا کر جاؤں، چوتھائی کر جاؤں، تہائی کر جاؤں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 کر لو، والثلث کثیر، اور وصیت کے لیے 1/3 بہت زیادہ ہے، باقی گویا کہ 2 حصے جو ہیں وہ اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ دو اور 1/3 جو ہے وہ آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس وصیت جو کی جائے گی وہ کل مال سے زیادہ 1/3 کی جا سکتی ہے، اور یہ ان لوگوں کا حق ہے جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں
لیکن ان کے اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر نہیں فرمائے، لہذا آپ اپنی اس 1/3 میں سے اپنے ان وارثوں کو وصیت کر سکتے ہیں۔ اسی لیے والدین کا لفظ آ گیا، اس میں جو ہے وہ دادا دادی نانا نانی یہ والدین میں آتے ہیں۔ اگر وہ حیات ہوں، ماں کی موجودگی میں نانی وارث نہیں ہو سکتی، باپ کی موجودگی میں دادا وارث نہیں ہو سکتا، لہذا اگر وہ موجود ہوں اور آپ کو یہ خطرہ ہو کہ ان کو جو ہے وہ بعد میں پریشانی ہوگی، مشکل ہوگی، تو آپ ان کے لیے وصیت کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اولاد میں کسی نواسا نواسی یا پوتا پوتی کوئی جو ہے وہ دنیا میں ایسا ہے جو یتیمی کی حالت میں ہے یا یتیم نہیں ہے، پھر بھی آپ جو ہے وہ بالغ ہو چکا ہے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے مال میں سے اس کو کچھ دے جاؤں، تو آپ 1/3 تک اس کو وصیت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے وصیت کرنا اگر کسی کے پاس موت آ پہنچے۔ موت کب آئے گی یہ تو کوئی نہیں جانتا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے اذا حضر احدکم الموت، جب حالات ایسے جو ہے وہ بن جائیں اور یقینی نظر آ رہا ہو کہ اب موت جو ہے وہ قریب آ پہنچی ہے، تو پھر ایسی صورت میں وصیت کر دینی چاہیے۔ یہ تو ہو گیا وارثوں کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ بھی وصیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اگر کسی شخص کے پاس مال ہو اور وہ اس کے بارے میں فکر مند ہو یا کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہو، کسی سے قرض لے رکھا ہو یا کسی سے کچھ لینا ہو، تو اور وہ اپنے وارثوں کو 2 راتیں اس پر نہ گزرے مگر اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود ہونی چاہیے۔ وہ لکھ کر رکھے کہ میں نے فلاں بندے سے اتنا پیسہ لینا ہے، فلاں بندے کو میں نے اتنا پیسہ دینا ہے، تاکہ اس کے جانے کے بعد حقوق اہل حق تک جو ہے وہ پہنچائے جائیں، اور اس کی وراثت میں سے جتنا حق کسی کا دینا لینے کا بنتا ہے وہ وارثوں کی طرف جو ہے منتقل ہو جائے۔ تو لہٰذا ہر شخص کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر اس کے پاس مال ہو، جائیداد ہو، کوئی اور چیز ہو، تو اس میں جو ہے وہ وراثت ضرور اس میں سے وہ وصیت ضرور لکھ کر رکھے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے نا کہ 2 راتیں نہیں گزرنی چاہیے کہ مگر وصیت لکھی ہوئی ہو، اس وقت سے میں ہر وقت اپنی وصیت لکھ کر رکھتا ہوں۔ جس چیز کے معاملے میں بھی مجھے خطرہ ہو، کب مر جانا پتہ نہیں ہے نا جی، تو جب موت کا علم نہیں ہے تو لہذا وصیت لکھ کر رکھی جائے کہ میرا اتنا مال میں نے لینا ہے، دینا ہے، میرے جو ہے وہ پر قرض ہے، یا فلاں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرا بھتیجا بھتیجی فلاں وہ اس کے چونکہ شرعی حق نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کر جاؤں، تو آپ ان کے لیے وصیت لکھ کر رکھیں تاکہ آپ کے جانے کے بعد کسی کو کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرتے ہوئے آپ سب کا حقوق بھی جو ہے وہ اس دنیا سے ادا کر جائیں۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، پس جس نے تبدیل کر دیا وصیت کو سن لینے کے بعد، بعد ما سمعہ، سن لینے کے بعد اس نے وصیت کو تبدیل کر دیا، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، پس بے شک اس کا گناہ ان پر ہے جنہوں نے اس کو بدلا، جنہوں نے اس وصیت کو تبدیل کر دیا۔ اب وصیت کی جائے گی تو واضح بات ہے شہود اور گواہ جو ہیں ان کی اہمیت ہے، اور قدیم زمانے میں چونکہ لکھنے کا بہت زیادہ ہر شخص کے پاس سہولت نہیں تھی، رواج نہیں تھا، تو لوگ عموماً جو ہے وہ کچھ لوگوں کو ساتھ بٹھا کر کہہ دیتے تھے یہ میری طرف سے یہ وصیت ہے اور تم اس کے گواہ ہو۔ تو اب وہ گواہوں کے اوپر اگر وہ تبدیل کر دیں وصیت میں اپنی من مانی کر کے، تو اللہ کہتے ہیں گناہ کن پر ہے؟ جنہوں نے بدلا۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، یعنی جو شخص جو وصیت کر گیا ہے وہ اللہ کے ہاں بری ذمہ ٹھہرا، اور اس کے بعد کوئی تبدیلی کی، کوئی غلطی کی، کوئی زیادتی کی، ناانصافی کی، تو اس کے ذمہ دار وہ گواہ ٹھہریں گے، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر اندھیر نگری نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں، اور اللہ اس کے مطابق کل قیامت کے دن صحیح فیصلہ فرمائیں گے۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُوسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا، اگر کوئی شخص خدشہ محسوس کرے وصیت کرنے والے سے، من خافا جو خدشہ محسوس کرے، من موسن وصیت کرنے والے سے، جانفن او اثمن وہ جانبداری کا، جانفن جانبداری کا، او اثمن یا زیادتی کا، یعنی دونوں صورتوں میں وہ ایک شخص کی طرف اس کا میلان ہے اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے، اور یا اسی طرح جو ہے وہ اس کے 2 معنی کیے ہیں مفسرین نے، ایک یہ ہے جانفن او اثمن، جیسے ابھی میں نے کہا طرفداری کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس نے جانفن او اثمن یعنی نادانستہ طور پر وہ غلطی کر لی ہے یا جان بوجھ کر جو ہے وہ ایسا کر رہا ہے، تو پھر اس نے اس وصیت میں، وصیت کرنے والے نے جان بوجھ کر یا نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے کوئی غلطی کر لی، کسی کا حق کسی دوسرے کو دے دیا وصیت میں، فاصلح بینہم، پھر وہ جو گواہ ہیں
انہوں نے صلح کروا دی ان کے درمیان، یعنی ان کے وارثوں کے درمیان ان کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ وصیت کرنے والے نے تو وصیت یہ کی ہے، تبدیل نہیں کر سکتے، وصیت ویسے ہی بتائیں گے کہ وصیت آپ کے باپ نے، بھائی نے، بڑے نے جو ہے یہ کی تھی، لیکن یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی شریعت سے ٹکراتا ہے، یہ اس نے جو ہے وہ جانبداری کی وجہ سے ایسے کر دیا ہے، یا اس کو احکام کا علم نہیں تھا، وہ تو وصیت ایسے کر گیا جیسا کہ اس نے سمجھا، لیکن یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ فاصلح بینہم، تو ان لوگوں نے ان کے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے ان کے درمیان بڑے احسن انداز میں بات کو جو ہے وہ سلجھا سمجھا کر اصلاح کر دی اس وصیت کی جو کہ غلط تھی۔ فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اگر کوئی تبدیل کرے تو گناہ گار ہے، تبدیل نہیں کیا لیکن اس غلطی کی اصلاح کر دی تو ایسے کے اوپر گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے سارے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے ان کے اندر معاملہ نپٹا دیا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کوئی نیکی کا، خیر کا کام کرتا ہے تو یقیناً اللہ نہ صرف اس سے درگزر فرماتے ہیں بلکہ اللہ جل جلالہ کے ہاں اس کے لیے بہت بڑا اجر بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، لہذا اللہ کے یہ احکام سارے کے سارے اس کی رحمت پر مبنی ہیں۔ کوئی بھی اللہ کی طرف سے آنے والا حکم وہ اگر تم صحیح معنوں میں پورا کرتے ہو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اللہ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے تمہارے عائلی معاملات، تمہارے معاشی معاملات، تمہارے جو ہے وہ جان کی حفاظت کے معاملات سارے ایسے ہی انداز میں بیان فرمائے ہیں جس سے بڑھ کر کوئی اور رحمت نہیں ہو سکتی، جس سے زیادہ جو ہے وہ کوئی شفقت نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کی یہ بڑی مہربانی ہے کہ اس نے تمہیں یہ احکام سنا دیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں حقیقی معنوں میں اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے، اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت نصیب فرما دے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہم کو اسی صف میں شامل فرمائے جو پہلے ہمارے متقدمین اور نیک لوگ اس پر چلے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جل جلالہ اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو بحال فرما دے، اللہ اس کے احکام کو سمجھنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔